बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इसमा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज के दिन बड़ी अहम खबरों पर बात करेंगे और उन खबरों की अंदरूनी कहानी भी राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम खबर जो है वो ये है कि आर्मी चीफ से मुतल्लिक आपको एक अहम वाक़या बताएंगे। इस वाक़या का बराह रास्त ताल्लुक जो है वो इमरान खान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से है। इस वाक़े में 60 मिनट तक ऐसा क्या हुआ, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, ये आप लोगों को बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर पाकिस्तान के 21 बड़े हलकों में जो है वो गहमा गहमी इलेक्शंस की नज़र आ रही है। इन 21 बड़े हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कौन से उम्मीदवार जो हैं वो आमने सामने होने जा रहे हैं, किस तरह से कांटेदार मुकाबला होगा, क्या नताइज होंगे, और इसके अलावा जो है इन बड़े हलकों में कौन से बुर्ज जो हैं वो उलटने जा रहे हैं, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के मुतालिक क्या अहम खबर सामने आ रही है और तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से किस किस्म की खबर जो है वो भी देखने में आ रही है, ये भी आपको बताएंगे। और एक अहम खबर इसी के साथ आपको बताएंगे, दी इकोनॉमिस्ट के मज़मून में बड़ा ही एक हैरानकुन ट्विस्ट जो है वो देखने में आया है। इसके नॉन ऐसे नकात हैं जो अहम नकात हैं और इनको मीडिया ने भी नहीं बताया। इन अहम नकात के हवाले से बात करेंगे और इसकी अंदरूनी कहानी जानेंगे। तो सबसे पहले आज की सबसे बड़ी अहम खबर पर चलते हैं। इब्राहिम राजा साहब मुझे बताइएगा कि आर्मी चीफ से मुतालिक कौन सा अहम वाक़या जो है वो आप हमें बताने जा रहे हैं, जिसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो इमरान खान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से है, और ऐसा क्या 60 मिनट में क्या ऐसा वाक़या पेश आया जो आप हमारे नाजरीन से शेयर करेंगे, और इसकी अंदरूनी कहानी क्या है वो भी हमें बताइएगा। देखें इस्मा, ये जो आपने बात की आर्मी चीफ से जुड़े एक वाक़े के मुतल्लिक, जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त इमरान खान साहब से भी है, नवाज शरीफ से भी है, जिनका स्टेटस इश्तिहारी, मफरूर और मुजरिम है और इससे पहले भी था, और शहबाज शरीफ जो कि बूट पॉलिश करने के माहिर हैं उनसे भी है, और एक और किरदार है उसका नाम भी आपको बताएंगे जो कि पहले नवाज शरीफ के बहुत करीब था, शहबाज शरीफ के बहुत करीब था, और अब उसे मरियम नवाज़ के बहुत करीब समझा जाता है। अब ये जो वाक़या है ये एक आला तरीन सतह की फ़ौजी ब्रीफिंग से जुड़ा हुआ है। इस ब्रीफिंग में आर्मी चीफ खुद मौजूद थे। इसी ब्रीफिंग में 4 आला तरीन और हाजिर सर्विस जनरल्स भी मौजूद थे। अब जिस वक्त ये ब्रीफिंग हुई है इसके 2 हिस्से थे। एक हिस्सा ऐसा था जिसमें आर्मी चीफ ने और इन 4 आला तरीन जनरल्स ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इश्यूज़ पर ब्रीफिंग देनी थी, और इसका जो दूसरा हिस्सा था ये एक इंटरएक्टिव डायलॉग था, एक इंटरएक्टिव सेशन था। यानी इस ब्रीफिंग के दूसरे हिस्से में सवाल जवाब का एक सेशन था और सवाल जवाब की इजाज़त दी गई थी। अब इसी ब्रीफिंग में एक सवाल किया गया एक सहाफ़ी की जानिब से जो कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक था। इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक ताज़ा तरीन सर्वे भी आया है जिसमें ये बताया गया है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी प्री पोल रिगिंग तो इस वक्त हो रही है, लेकिन सिर्फ इलेक्शन डे के ऊपर अगर रिगिंग नहीं हुई तो तहरीक इंसाफ 75% से 77% वोट हासिल करके यानी 3/4 अक्सरियत हासिल कर लेगी। इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक सवाल हुआ, और फिर इलेक्शन की तारीख के मुतल्लिक भी एक सवाल हुआ कि क्या अगला इलेक्शन वक्त पर होगा। इसी तरह शहबाज शरीफ जिनकी बूट पॉलिश करने की पॉलिसी है, जो कि एक गाड़ी की डिग्गी में बैठकर GHQ के चक्कर लगाते थे, इस हवाले से भी आर्मी चीफ से एक सवाल हुआ। उसके बाद आर्मी चीफ ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सवाल किया गया उसका जवाब भी दिया, इलेक्शन की तारीख के मुतल्लिक जो एक सवाल हुआ उसका जवाब भी दिया। लेकिन नवाज शरीफ के मामले पर जो उनका जवाब था वो बड़ा हैरानकुन था, और मरियम नवाज़ के एक करीबी करैक्टर के मुतल्लिक आर्मी चीफ का ये जो जवाब था, इसने आप ये कह लें कि उस पूरे हॉल के अंदर लोगों को हैरान परेशान कर दिया। क्योंकि जब इमरान खान साहब के मुतल्लिक सवाल किया गया कि इमरान खान साहब क्या दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, और अगर वो इलेक्शन जीत जाएं और प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो कि एक आम तासुर है, ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान का फैलाया हुआ तासुर, वो इसको ओन भी करते हैं, जो एक तासुर है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि तहरीक इंसाफ वापस आए। तो आर्मी चीफ से ये सवाल किया गया कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ अगर ये इलेक्शन जीत जाएं
تو کیا تحریک انصاف کو واپس اقتدار میں آنے دیا جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کام کرے گی؟ تو اس پر آرمی چیف نے کہا کہ فوج بطور ادارہ جو بھی پارٹی حکومت میں آئے گی اس کے ساتھ مل کر اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرے گی اور آئینی طور پر سپورٹ کرے گی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سی جماعت جو ہے وہ اقتدار میں آتی ہے. اس کے بعد الیکشن کے متعلق سوال کیا گیا آرمی چیف سے کہ کیا الیکشن وقت پر ہوں گے. اس کے جواب میں ایک جنرل صاحب اٹھے, وہ اس کا جواب دینا چاہتے تھے. آرمی چیف نے کہا اس سوال کا جواب میں خود دوں گا, اور آرمی چیف آگے آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کے انعقاد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. الیکشن کمیشن اصل میں جب فوج سے یا فوجی قیادت سے رابطہ کرتا ہے ایک مراسلے کی صورت میں, تو وہ اپنی ریکوائرمنٹ بتاتا ہے کہ ہمیں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے اتنے ٹروپس چاہیے. اگر ہم اس وقت جتنے ٹروپس فراہم کر سکتے ہیں امن و امان کی صورتحال یقینی بنانے کے لیے تو ہم وہ ٹروپس فراہم کر دیتے ہیں. لیکن الیکشن کا انعقاد الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے ساتھ جو دیگر ادارے ہیں جن میں وزارت داخلہ بھی شامل ہے, وزارت خزانہ بھی شامل ہے جس نے فنڈز جاری کرنے ہوتے ہیں, تو یہ ان وزارتوں کا اور الیکشن کمیشن کا کام ہے. اس کے بعد شہباز شریف کے متعلق ایک سوال کیا گیا جس پر بڑے کہکے لگے. یہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اب شہباز شریف کے متعلق یہ سوال کیا گیا, یعنی وہ شہباز شریف جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہونے پر بڑا فخر ہے, تو ان کے متعلق سوال کیا گیا کہ شہباز شریف کے متعلق سابق آرمی چیف کے بیٹے نے یعنی اعجاز الحق نے یہ انکشاف کیا کہ یہ ایک گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر GHQ کے چکر لگاتے تھے اور خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں کوئی بھی آرمی چیف ہو. تو اس حوالے سے بھی آرمی چیف کا ایک سوال کیا گیا آرمی چیف سے اور انچارج جنرل سے, اور اس میں آرمی چیف نے اس بات کی تردید نہیں کی کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمیشہ, چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں چاہے وہ حکومت میں ہوں, وہ خفیہ رابطے, خاص طور پر جب وہ اپوزیشن میں ہوں تو خفیہ رابطے رکھتے ہیں. لیکن اس کے بعد نواز شریف کے متعلق جو سوال کیا گیا اس پر اسما آرمی چیف نے ایک ایسا جواب دیا جس پر وہاں موجود تمام جو شرکاء تھے وہ دنگ رہ گئے, کیونکہ نواز شریف جو سپریم کورٹ سے نائل ہوئے, نواز شریف جن کو احتساب عدالتوں نے, جن کو ہائی کورٹس نے سزائیں سنائیں, جن کا سٹیٹس مفرور, مجرم اور اسی طرح اشتہاری کا تھا, نواز شریف کے متعلق آرمی چیف سے ایک سوال کیا گیا جس کا تعلق براہ راست جنرل فیض حمید سے بھی ہے, کیونکہ جنرل فیض حمید سے اس وقت سپریم کورٹ نے اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی جو عدالت ہے, دھرنا کمیشن جو اس وقت بنا ہے فیض آباد دھرنا کمیشن اس کی تحقیقات کے لیے, تو اس میں جنرل فیض حمید سے جواب مانگا گیا. انہوں نے اس کا جواب بھی دیا. کچھ حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات بھی ہوئی ہے. کچھ حلقوں نے یہ خبر بھی آپ یہ کہہ لیں لانچ کروائی یا یہ خبر مارکیٹ کے اندر آئی کہ جنرل فیض حمید نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو کہا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑا انفیئر ہو رہا ہے, اور اس پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوگا قانون کے مطابق ہوگا اور سب کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ ایک آپ کہہ لیں کہ اللیجڈلی جنرل فیض حمید اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملاقات کے متعلق ایک خبر جو ہے وہ کچھ حلقوں کی جانب سے سامنے لائی گئی. اب جس بریفنگ کا میں ذکر کر رہا ہوں اس بریفنگ میں سوال یہ کیا گیا فوجی قیادت سے کہ نواز شریف یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو 2017 میں یعنی جس وقت نون لیگ کی حکومت تھی اس وقت جو دھرنا آیا فیض آباد میں تحریک لبیک پاکستان کا, اس کے پیچھے ISI تھی, اس کے پیچھے فوجی قیادت تھی, اور اس دھرنے کا مقصد یہ تھا کہ نواز شریف کا اور نون لیگ کا بریلوی ووٹ بینک توڑا جائے. یہ کلیم کیا نواز شریف نے بار بار. تو اس پر آرمی چیف نے بڑا حیران کن جواب دیا, اور آرمی چیف نے نواز شریف کو ریاست مخالف بھی کہا, اور انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں یہ جو دھرنا ہے فیض آباد کا دھرنا جس کے متعلق اب جناب فیض حمید پر الزام لگایا جا رہا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ دھرنا اصل میں فیض آباد رانا ثناء اللہ لے کر آئے تھے. یہ دھرنا پنجاب میں ہونا تھا. رانا ثناء اللہ پنجاب میں صوبائی وزیر تھے. نواز شریف, شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کی مشاورت سے یہ دھرنا فیض آباد آیا.
फैज़ आबाद में आने से हमारी रियासत को बड़ा नुकसान पहुंचा, क्योंकि इस्लामाबाद में पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी बैठी है, इस्लामाबाद में तमाम आलमी सफारतकार बैठे हैं। यहाँ पर जो शेलिंग वगैरह हुई उससे ये तासुर बना कि इस्लामाबाद में कोई एक तंजीम है जिसके साथ रियासत की जंग छिड़ गई है, एक शिद्दत पसंदी का चेहरा पाकिस्तान का बना। और ये जो धरना है ये राना सनाउल्लाह, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ खुद लेकर आए थे। उन्होंने कहा ये इनका रियासत मुखालिफ इकदाम था, इनकी वजह से फैज़ाबाद में दंगा फसाद हुआ। राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जिनकी ये ब्रीफिंग थी, उन्होंने ये कहा कि इनके तो शिद्दत पसंद तंजीमों से राब्ते भी हैं। अब इसका मतलब यह है कि पूरी फ़ौजी क़यादत, जहाँ 4 आला जनरल्स मौजूद थे, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जिनकी ब्रीफिंग का मैंने अहवाल बताया कि उनसे क्या क्या सवाल हुए थे, उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में ये कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह इसमें मुलव्विस थे। और राना सनाउल्लाह ने बाद में सहाफ़ियों के सामने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया और ये कहा कि हाँ, ये धरना जो है ये मेरे कहने पर एक हिकमत अमली के तहत फैज़ाबाद लाया गया था। अब इसमें मैं आज नवाज शरीफ का और मरियम नवाज़ का एक स्टेटमेंट देख रहा था, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तो रियासत मुखालिफ हैं। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने 9 मई के वाक़यात में शिद्दत पसंदी का मुजाहरा किया। हालांकि 9 मई के वाक़यात की तो तहकीकात ही नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर जनरल बाजवा, जिन्होंने बदकिस्मती से दोबारा शरीफ ख़ानदान को मुसल्लत किया है, उन्होंने 4 जनरल्स की मौजूदगी में इनका पोल खोला था कि ये किस तरह से रियासत मुखालिफ और फ़ौज मुखालिफ उस वक्त इकदामात कर रहे थे। और फिर एहसन इकबाल ने भी एतराफ़ जुर्म किया कि जनरल फैज़ हमीद को हमने कहा था कि इस धरने के दौरान हमारी हेल्प करें, हमारी मदद करें कि ये जो धरना है ये यहाँ से किसी तरीके से उठे। लेकिन आज जनरल फैज़ हमीद को भी इसी धरने के सिलसिले में कटहरे में लाया गया। सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के मुतालिक कौन सी खबर सामने आ रही है और तहरीके इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से किस किस्म की खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि दी इकोनॉमिस्ट के मजमून में बड़ा ही एक हैरान कुन जो ट्विस्ट है वो देखने में आया है। इसके 9 अहम नकात जो हैं वो आपको बताएंगे और इसके बाद इसकी अंदरूनी कहानी जानेंगे कि इसकी अंदरूनी कहानी क्या है। लेकिन पहले आपको खबर बताते चलें। खबर कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ PTI ने इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुनहरफ दरख्वास्त दायर कर दी है। मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर पीर को समाअत की जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एक अहम मामला होने की वजह से समाअत जल्द होनी चाहिए। ये बात याद रखें कि 4 जनवरी को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बल्ले के इंतखाबी निशान के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू की इस्तदा की थी और रुजू किया था। तहरीके इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं थी। इलेक्शन कमीशन इस मामले में फरीक नहीं बन सकता। दरख्वास्त में मजीद ये कहा गया है कि दीगर सियासी जमातों के बरक्स PTI के खिलाफ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेते हुए पेशावर हाई कोर्ट के जज ने कानून की गलत तशरीह की, जिसके बायस नाइंसाफ़ी हुई। PTI की जानिब से अपनी दरख्वास्त में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार देकर बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट करने की इस्तदा की गई है। मौजूदा मंजरनामे में इंतखाबात मजाक साबित होंगे। दी इकोनॉमिस्ट के हवाले से हमने देखा कि इमरान खान की एक तहरीर सामने आई जिसमें उन्होंने ये कहा कि मौजूदा मंजरनामे में इंतखाबात मजाक साबित होंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को करप्शन के मुकदमे में 3 साल कैद की सज़ा के बाद गुज़श्ता साल अगस्त से गिरफ्तार किया गया था। आजकल वो रावलपिंडी अड्याला जेल में भी हैं, जहाँ से इन्होंने एक बरतानवी रसाले द इकोनॉमिस्ट के लिए एक मजमून लिखा। वो मजमून बड़ा ही दिलचस्प मजमून है और उस मजमून पर जो है वो मुर्तज़ा सलंगी जो वज़ीर इत्तलात हैं उनकी भी बहुत सी ऐसी बातें जो हैं वो सामने आई और ये भी देखने में आया कि उन्होंने बड़ा इख्तिलाफ इस हवाले से उठाया। इसमें ये जो है जो उन्होंने मजमून में इमरान खान ने ये कहा कि मौजूदा मंजरनामे में अगर इंतखाबात हुए भी तो वो एक तबाही और मजाक साबित होंगे। बरतानिया से छपने वाले माया नाज रसाले द इकोनॉमिस्ट में जुमेरात को छपने वाले इनके एक मजमून में इमरान खान ने कहा कि PTI को इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए बुनियादी हक से महरूम रखा जा रहा है। इलेक्शन का ऐसा मजाक मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगा। इसके नतीजे में पहले से गैर मुस्तहकम माशियत मजीद ख़राब होगी। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इन लेवल प्लेइंग फील्ड
تو کیا فیلڈ بھی فراہم نہیں کی جا رہی؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں فورس، سیکیورٹی ایجنسیوں اور سول بیوروکریٹس کو شامل کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات ہوں یا نہ ہوں، ان کے خلاف اپریل 2022 میں تحریک خلاف عدم اعتماد نے ایک بات واضح کر دی تھی کہ انہیں کھیلنے کے لیے میدان مہیا نہیں کیا جائے گا۔ مجھے بتائیے گا راجہ صاحب کہ کیا ایسا ٹوئسٹ جو ہے اس مضمون میں دیکھنے میں آ رہا ہے؟ کون سے اہم نکات جو ہیں وہ آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں گے؟ دیکھیں اسما، ایک تو سپریم کورٹ سے جو بڑی خبر آئی ہے اور جسٹس فائد عیسیٰ صاحب سے جڑی ایک ویڈیو جو اس وقت وائرل ہے، اس کے متعلق بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن پہلے دا اکانومسٹ کے آرٹیکل کے معاملے پر کیا ایک بڑی دلچسپ خبر آئی ہے، بڑے مزے کی خبر آئی ہے، یہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے، اس نے دا اکانومسٹ کو ایک خط لکھنے کی کوشش کی اور یہ کہنے کی کوشش کی کہ آخر آپ نے جیل میں قید ایک شخص کا آرٹیکل کیسے شائع کیا اور یہ کیسے ڈٹرمن کیا کہ کیا یہ خط جو ہے یہ عمران خان صاحب نے لکھا تھا۔ اب اس کے اوپر ایک بڑی دلچسپ حقیقت سامنے آئی ہے اور دا اکانومسٹ کا ایک بڑا مزے کا جواب بھی سامنے آیا۔ ایک تو میں آپ کو یہ پوائنٹ بتاؤں کہ دا اکانومسٹ کا یہ آرٹیکل جو عمران خان صاحب نے لکھا 2007 کے بعد سے لے کر 2024 تک، یعنی پچھلے 17 سال میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا یہ آرٹیکل بن گیا۔ اس کی ریچ دا اکانومسٹ کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ریچ جس آرٹیکل کی تھی وہ بھی عمران خان صاحب کا یہی آرٹیکل تھا، اور اسی کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ بھی پاکستان میں ٹویٹر پر چل رہا ہے۔ لیکن اب ایک اور جو مزے کی خبر ہے اسی آرٹیکل کے حوالے سے کہ جب اس کٹ پتلی حکومت نے اس آرٹیکل کے اوپر سوال اٹھایا تو اس کے بعد دا اکانومسٹ نے اس کو 3 مرتبہ مزید ری ٹویٹ کیا۔ سب سے زیادہ مرتبہ دا اکانومسٹ کا جو کوئی بھی آرٹیکل ری ٹویٹ ہوا یا جس کی سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ ریچ تھی وہ یہی آرٹیکل بن گیا، اور اس طرح سے لگا کہ جیسے دا اکانومسٹ نے جب اس کٹ پتلی حکومت نے اس کو دھمکانے کی، ڈرانے کی کوشش کی، جیسے پاکستان کے اندر صحافیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، تو اس حکومت کا یہ خیال تھا کہ دا اکانومسٹ بھی کوئی پریشر میں آ جائے گا یہ انٹرنیشنل جریدہ۔ لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے 2-3 مرتبہ اس کو ٹویٹ بھی کر دیا، اور یعنی دوبارہ سے ٹویٹ کر دیا، یہ باور کرانے کے لیے کہ یہ ہم کوئی پاکستان کا جریدہ نہیں ہے جو آپ کے دباؤ میں آ جائیں گے، جو سنسر کر دیں گے۔ اور اس کے بعد سے دا اکانومسٹ کا یہ جو ٹرینڈ ہے یہ ٹویٹر پر اس وقت ٹاپ پہ چل رہا ہے، اور جو 4 ٹرینڈ ہے ٹویٹر پر اس وقت، یہ چاروں ٹرینڈ جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے حق میں چل رہے ہیں۔ اب ایک اور مزے کی خبر اور ساتھ ہی جسٹس فائد عیسیٰ سے جڑی ایک تکلیف دہ خبر بھی اور ایک تکلیف دہ ویڈیو بھی، یعنی یہ ویڈیو جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے۔ جسٹس فائد عیسیٰ صاحب نے ایک طرف تو یہ فرمایا کہ انصاف نہ صرف یہ کہ ہونا چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ تو جسٹس فائد عیسیٰ صاحب کو خبر ہو کہ عثمان ڈار کے بھائی عمر ڈار کی بیٹی کی ایک بڑی تکلیف دہ ویڈیو وائرل ہے۔ عمر ڈار کو جس کیفے سے اغوا کیا گیا تھا، اس کیفے کے بائیکاٹ کا ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے۔ یہاں پر CCTV فوٹیجز موجود تھیں کہ عمر ڈار کو کیسے یہاں سے اغوا کیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہاں سے CCTV سسٹم غائب کر دیا گیا۔ ان کی بیٹی نے جا کر یہاں سے ویڈیو کی ہے اور کس طریقے سے اعظم ڈار کو یہاں سے غائب کیا گیا، اغوا کیا گیا۔ تو جسٹس فائد عیسیٰ صاحب، آپ اس وقت چیف جسٹس ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، کیا آپ کو اس بیٹی کی پکار سنائی نہیں دے رہی؟ ایک اور دلچسپ خبر کوئکلی شیئر کر دوں میں اپنے ویورز کے ساتھ کہ مریم نواز کے حلقے کے اندر مریم نواز نے جس طرح سے عمران خان صاحب کے وکیل نعیم پنجھوتا کے کاغذات نامزدگی مسترد کروائے تھے، اب یہ کاغذات نامزدگی اپر فورم پر جا کر منظور ہو گئے ہیں، اور یہاں کے سروس یہ بتا رہے ہیں کہ مریم نواز کو یہاں سے شکست ہونے والی ہے۔ اسد کیسر کے نامینیشن پیپر بھی منظور ہو گئے ہیں، شیخ رشید کے نامینیشن پیپر جنہیں پہلے مسترد کیا گیا تھا وہ بھی منظور ہو گئے ہیں۔ اور اب آ جائیں سپریم کورٹ سے کیا بڑی خبر آئی ہے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کے متعلق۔ اب اس میں ایک تو عمران خان صاحب نے اور PTI نے یہ فیصلہ کیا کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو یک طرفہ فیصلہ سامنے آیا کہ الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا، تو اس لیے تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا
بلہ چھیننے کا وہ بحال کیا گیا۔ اب اس پوری صورتحال میں تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے ایک درخواست جو ہے سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ اب الیکشن میں صرف 1 ماہ کا وقت باقی رہ گیا ہے۔ دا اکانومسٹ کے ایک آرٹیکل سے انٹرنیشنل لیول پر ہیڈ لائنز بنی اور نئے سرویز بھی آگے، تو اس وجہ سے اب سپریم کورٹ 1 مہینہ رہ گیا صرف الیکشن میں۔ پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے، وفاق کی علامت ہے تحریک انصاف، اس کو اب تک انتخابی نشان نہیں ملا۔ باقی تمام جماعتوں کے انتخابی نشان انٹیکٹ ہیں۔ تو یہ تحریک انصاف کو، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو الیکشن سے باہر رکھنے کی سب سے گھنونی سازش ہے۔ یہ اسی وقت جیسے یہ پٹیشن فائل ہوئی ہے اسی وقت یہ پٹیشن فکس ہونی چاہیے تھی، اور اس پٹیشن کے متعلق میں اعتزاز احسن صاحب کو اب سے کچھ دیر پہلے سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلی ہیرنگ میں صرف 7-8 منٹ کے اندر یہ فیصلہ ہونا چاہیے، اور تحریک انصاف کو نہ صرف یہ کہ انتخابی نشان بلہ ملنا چاہیے، اور جیسے آج لوگ ہمارے تھمب نیل میں دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن، خاص طور پر چیف الیکشن کمشنر پر توہین عدالت بھی لگنا چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود انیشلی جو سرٹیفکیٹ تھا جو انہوں نے کہا تھا ویب سائٹ پہ جاری کریں، وہ ویب سائٹ پر جاری نہیں کیا تھا۔ پاکستان کے بڑے 21 حلقوں میں جو ہے وہ الیکشن کی گہما گہمی عروج پر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے کون سے امیدوار جو ہیں ان 21 حلقوں میں آمنے سامنے ہوں گے، کون سے بڑے برج جو ہیں وہ ان 21 حلقوں میں الٹنے کو تیار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان حلقوں سے کیا نتائج سامنے آنے کے امکانات ہیں، اس کی اندرونی کہانی جانیں گے۔ لیکن پہلے آپ کو یہاں پر خبر بتاتے چلیں کہ پاکستان میں الیکشن 2024 کے لیے ملک بھر سے امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کرا دیے ہیں۔ 5 روز تک ملک کے طول عرض سے مختلف سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کے ریٹرننگ افسران کو اپنے کاغذات جمع کروائے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق تمام قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے 28,626 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ سیاست کے سب سے بڑے اکھاڑے سمجھے جانے والے پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور سے قومی اسمبلی کی 14 نشستوں سے 470 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، جبکہ 30 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر 1408 کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اس بار مردم شماری کے بعد بڑے پیمانے پر حلقہ بندیاں تبدیل کی گئی ہیں۔ لاہور کے حلقے میں بھی اسی طرح بدل گئے ہیں۔ نواز شریف لاہور کی قومی اسمبلی کے حلقہ 130 انتخابات لڑیں گے، جبکہ ماضی میں اسی حلقے کا نمبر 120 تھا۔ یہ وہ مشہور زمانہ حلقہ ہے جب نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا تو ان کی زوجہ کلثوم نواز نے اسی سیٹ پر الیکشن لڑا تھا۔ وہ خود تو الیکشن کمیشن میں شریک نہ ہوئی، لیکن مریم نواز کی سیاسی انٹری جو ہے اسی حلقے سے ہوئی، کیونکہ اس سے ضمنی الیکشن کی کمپین مریم نواز نے چلائی تھی۔ اس حلقے میں نواز شریف کے مد مقابل تحریک انصاف کے رہنما یاسمین راشد نے اپنے کاغذات جمع کروائے، لیکن وہ مسترد ہو چکے ہیں۔ وہ پہلے بھی اس حلقے سے انتخابات میں حصہ لیتی رہی ہیں۔ کل 28 امیدواروں نے اس حلقے سے مریم نواز نے لاہور جو ہے وہ کاغذات جمع کروائے ہیں۔ مریم نواز نے لاہور قومی اسمبلی کے حلقہ این 119 اور این 120 سے اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل حلقہ این 119 میں علیم خان نے اپنے کاغذات جمع کروا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ حلقہ این 120 میں خواجہ سعد رفیق اور ایاز صادق نے بھی بطور امیدوار کاغذات جمع کروائے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے بھی ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا کہ اس حلقے سے ان کا فائنل امیدوار کون ہوگا۔ تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں اس کے علاوہ جو ہے ایک اور چیز یہاں پر ہمیں جو ایک اہم چیز جو ہے یہاں پر آ رہی ہے، این 118 سے نون لیگ کے حمزہ شہباز، پی ٹی آئی کے جو ہے عمر خالد منی اور غلام محی الدین سمیت 19 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، جبکہ نون لیگ عدم اعتماد میں ساتھ دینے والے مخالفین کو ٹکٹس جو ہے وہ بھی دینے کو تیار ہے۔ اس حوالے سے ایک اور چیز جو ہے وہ منظر عام پر آ رہی ہے کہ نواب شیر و سیر کے سوا تقریباً سب کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ جڑا مالا سے طلال چودھری ہر مشکل میں پارٹی اور قیادت کے ساتھ وفادار رہے ہیں۔ نون لیگ کے اندرونی ذریعے کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون راجہ ریاض کی قیادت میں پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کو ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے وہ رکن پارلیمنٹ تھے جن کی وجہ سے اپریل 2022 میں شہباز شریف کی زیر قیادت حکومت کی قیام کی راہ ہموار ہوئی تھی۔ تاہم نون لیگ کے رہنما مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اب تک کچھ بھی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا، جو لوگ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں وہ بس اندازے لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے اور خبروں میں جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، یہ بات کہ فیصلہ آباد سے تعلق رکھنے والے راجہ ریاض کو اس نشست سے جگہ دی گئی ہے جہاں سے رانا احسان افضل خان بھی پارٹی کے امیدوار تھے۔ رانا احسان نون لیگ کے سابق رکن قومی اسمبلی کے بیٹے ہیں، جنہوں نے شاہد خاقان
عباسی کے بطور وزیر اعظم دور میں وزیر مملکت برائے تجارت و خزانہ کے طور پر خدمات انجام دی تھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چند دیگر منحرفین کو نون لیگ نے ٹکٹ دیا جائے گا، جن میں رانا قاسم نون ملتان، عبدالغفور وٹو بہاول نگر، سمیع الحسن گیلانی بہاولپور، ریاض مزاری ڈیرہ غازی خان اور افضل جنڈالنا بھکر، سید مبین احمد رحیم یار خان اور عامر گوپانگ مظفر گڑھ شامل ہیں۔ اس گروپ کا حصہ سمجھے جانے والے آصم نذیر الیکشن لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ سابق خاتون رکن قومی اسمبلی وجیہہ قمر کو ایک مرتبہ پھر سے اس کوٹا پر ریزرو سیٹ پر اکوموڈیٹ کیا گیا ہے۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس کی اندرونی کہانی کیا ہے، ہمارے ناظرین کو آپ کیا بتائیں؟ دیکھیں، 3 حلقوں کے متعلق ایک بڑی دلچسپ خبر ہے، لیکن پہلے مریم نواز سے جڑی ایک حیران کن خبر اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ مریم نواز کے دوروں کی، بیرون ملک دوروں کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، اس کا بڑا دلچسپ فگر سامنے آیا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مریم نواز نے 1 سال کے دوران 17 ممالک کے دورے کیے، اور یہ جو ممالک ہیں ان میں سوئٹزرلینڈ بھی شامل ہے، برطانیہ کے 4 وزٹ ہیں، اور اسی طرح سعودی عربیہ کا وزٹ ہے، اور کل ملا کر 17 ممالک کے انہوں نے دورے کیے۔ لیکن اس کے اندر یہ کہا گیا کہ 17 دوروں پر کل ملا کر 74 لاکھ روپے کے اخراجات آئے، جو سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ 17 ملکوں کا آپ دورہ کریں اور اس کے اوپر 74 لاکھ، 17 ملکوں کے دورے کے لیے 74 لاکھ روپے میں ٹکٹ نہیں آتے۔ میں چونکہ ٹریولنگ بہت کرتا ہوں، ورلڈ وائڈ میں نے ٹریولنگ کی ہے، 80 سے زائد ممالک میں گھوما ہوں، تو 17 ممالک کا دورہ انہوں نے صرف 74 لاکھ روپے میں کیا ہے، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ انہوں نے اپنی یہ جو تفصیلات ہیں یہ شیئر کی ہیں، لیکن جو آپ نے بڑے حلقوں میں بڑے مقابلوں کی بات کی، اس میں 2 بڑی دلچسپ خبریں آئی ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے نامینیشن پیپر بدنیتی کی بنیاد پر مسترد کیے گئے، لیکن اسلام آباد کے جو حلقے ہیں ان کا ایک اتھینٹک سروے سامنے آ گیا ہے، اور اسلام آباد میں تحریک انصاف جو ہے وہ کلین سویپ کر رہی ہے۔ اس کے بعد ایک اور اس کے اندر جو اہم بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت نون لیگ کے اندر بڑے پیمانے پر ٹکٹس کے معاملے پر لڑائی ہو گئی ہے۔ طلال چودھری نے عملی طور پر نواز شریف کے خلاف کیمپین چلا دیا ہے، کیونکہ ایک مسٹیریس کریکٹر ہیں جو کہ رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھے، جنہوں نے ایک آپ کہہ لیں کہ ایجنٹ کے طور پر رجیم چینج آپریشن میں عمران خان صاحب کے خلاف حصہ لیا، راجہ ریاض۔ تو راجہ ریاض کے معاملے پر اب طلال چودھری اور راجہ ریاض اور اسی طرح ایک اور 2 ٹکٹس کے اوپر بڑا نون لیگ کے اندر بڑی لڑائی بن گئی ہے، اور طلال چودھری بضد ہیں کہ وہ اپنے حلقے سے ہی الیکشن لڑیں گے، اور وہ نواز شریف کو تانے دے رہے ہیں کہ میں آپ کی وجہ سے نائل ہوا تھا۔ لیکن دوسری جانب راجہ ریاض کو ٹکٹ دینا بھی اس وقت نون لیگ کے لیے مجبوری ہے، ورنہ راجہ ریاض جو ہیں وہ سارے پول کھول دیں گے۔ اب اس کے بعد 5 بڑے برج کہاں پر الٹنے والے ہیں، اس کی ایک ان سائڈ سٹوری میرے پاس ہے، لیکن پروگرام کا وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو ہم اگلے پروگرام میں شیئر کریں گے۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ کریں، اس پر لائک کریں اور شیئر کریں، ساتھ ہی ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔